अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एहसास के साथ में मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दूसरा रोज़ा है और पहले रोज़े का एक जो जज्बा था, यकीनन दूसरे रोज़े का भी उसी तरह का जज्बा है। वही जज्बात हैं, वही इबादत हैं, वही ज़िक्र अज़कार हैं। कोशिश है हर इंसान की कि जितनी नेकियां हो सकती हैं हम इस रमज़ान में समेट लें। जो जो ख़ताएँ हम कर चुके हैं, जो गुनाह कर चुके हैं या किसी का दिल आज़ारी कर चुके हैं, वो सब कुछ जो है अल्लाह से उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। और अपनों का या अपनों से जो हमारे हमसाए हैं या हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ख्याल करें। क्योंकि रोज़ा जो है वो सब्र का दर्स देता तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे का ख्याल करना और खिदमत खल्क को किस तरह से हम उसमें हिस्सा डाल सकते हैं, अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, इस चीज़ का भी दर्स देता है। तो सबसे पहले जो है वो ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल बासित साहब। चलते हैं उनकी तरफ और तिलावत की उनसे इल्तिजा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। हुवल्लाहुल्लज़ी ला सुबहान अल्लाह सुबहानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैं मुख्तलिफ लहजात में इंशाअल्लाह जो है वो आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करूँगा। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اچھا تلاوت کے بعد میں یہ آپ سے التجا کروں گی کہ نعت رسول مقبول کی سعادت بھی آپ حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. مغتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ 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 تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا, تیرا رنگ بھی بوتا کالا ہے. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا, میری شان بھی سب تو بالا ہے. مینو ساری دنیا تا چوم دی, مینو چوم گیا کملی والا ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اچھا پہلے تو تلاوت کی بات کرتے ہیں. کتنے لہجوں میں آپ نے جو ہے وہ تلاوت کی؟ الحمدللہ جو ہے میرا دن رات یہی کام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کام لے رہا ہے قرآن پاک کی. الحمدللہ میں آن لائن قرآن اکیڈمی چلا رہا ہوں اس ٹائم. تو مجھے الحمدللہ کافی لہجات آتے ہیں, لیکن ٹائم مختصر تھا تو میں نے کچھ لہجات جو ہے پہلے قرأت میں آپ کو جو ہے نا پڑھ کے سنایا, اس کے ساتھ جو ہے حدر میں جو ہے نا کچھ میں نے آیات جو ہے تلاوت کی ہے الحمدللہ.
बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और अहले बैत का जिक्र ना हो? अहले बैत की शान बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली रज़ा काज़मी साहब। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। ओवर टू। जी बिस्मिल्लाह। मशहूर ज़माना कलाम आपकी समातों की नज़र। ये बात किस कदर हंसे, हाँ ये बात किस कदर हंसे, जो कह गए मोइनुद्दीन के दिन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा शहनशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। छुपा हुआ खजाना था मेरा, किसी को भी पता न था, नाते पाँच ज़हूर में तो मैं किसी का भी खुदा न था, मेरे कुल खुदाए तो, हाँ मेरे कुल खुदाए तो, जिनके रूबरू बनी, हाँ पांचवा गवाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। दुआओं में जो वास्ता इन्हें बनाएगा बहिश्त की, जो राहों का है रास्ता इन्हें बनाएगा, नवास्ते में तोड़ गए, हाँ नवास्ते में तोड़ गए, नारास्ते में मोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। और इंतहाई खूबसूरत शेर आपकी समातों की नजर कि फना के बाद पे मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। आखिरी शेर आपकी समातों की नजर कि शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, वो बदअमल है बदनसीब, उसी पे बेशुमार है, अरे दुश्मन खुदा, अरे दुश्मन विला, अरे दुश्मन अज़ा, तू मर जरा कब्र में जा, पता
چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ بہت خوب، ایسا بادشاہ حسین ہے، کوئی شک نہیں۔ ان کے در سے کبھی کوئی رب کو اگر وسیلہ دے دیا آپ نے، رب موڑتا نہیں ہے، وہاں سے تو بے آسروں کو آسرا ملتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ 3 رمضان بی بی پاک کی ولادت بھی ہے، کل بی بی پاک کے یوم ولادت ہے، تو بی بی پاک کے لیے کی شان بیان میں آپ سے التجا کروں گی۔ بی 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 فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جی کی بسم اللہ، میں بھی کرتا ہوں شان میں کچھ ہو جائے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اچھا، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، بی بی پاک کی ولادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن 15 رمضان کو ان کی ولادت ہے، ان کے رحمتوں برکتوں وسیلوں کا مہینہ ہے، تو چلتے ہیں پھر آپ کی طرف۔ جی بسم اللہ۔ وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی عابدہ ہے، وہی زاہدہ ہے، وہی حافظہ ہے، وہ جس کا ادب سنت مصطفیٰ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، محمد نبی جس کے در پہ رکا ہے، وہی سیدہ ہے، علی ہی زمانے کے حاجت روا ہے، وہی دو جہانوں کے مشکل کشا ہے، جو مولا علی کی بھی مشکل کشا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ ابھی آپ مولا حسن کا ذکر کر رہی تھی، ان کی شعر لفظ ہے، محمد کے خوابوں کی تعبیر ذرا طہارت بھی کرتی ہے، تطہیر ذرا مصلی پہ جس کو حسن مل رہا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، اور جو کہنے لگا ہوں حقیقت ہے لوگوں کا سمجھے، عین شریعت ہے لوگوں، وہ جس کا مزاجی خدا مرتضیٰ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہ جس کی رضا ہی جاب خدا ہے، وہی سیدہ ہے۔ اور انتہائی خوبصورت شعر جب حور کو حور علیہ السلام کیا تو کیا کہتے ہیں، یہ حور نے کہا میں جو بخشا گیا ہوں، جو میں آج نبیوں کی صف میں کھڑا ہوں، یہ جس شہزادی کی مجھ پر عطا ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہ معراج کی شب وہاں پہ بلا کر وہ رب نے پیغمبر
مہمان بنا کر نبی کو جو تحفے میں خدا نے دیا ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ سبحان اللہ، وہی سیدہ ہے۔ نبی پاک بی بی فاطمہ کا رتبہ تو دیکھیں، نبی پاک کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، بے شک بے شک، زہرا آ گئی ہے۔ صلی اللہ۔ اچھا، نعت اور منقبت میں کیا فرق ہے؟ نعت آپ سرکار کے لیے ہے اور منقبت اہل بیت کے لیے، جی خاص اہل بیت جی کے لیے۔ خاص اہل بیت کے لیے منقبت ہے، اور نعت صرف سرکار کے لیے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے ولادتوں کا ذکر تو کیا، لیکن مولا علی کی شہادت بھی تو ہے نا؟ جی جی بے شک۔ مولا علی کی شان بھی بیان کرتے ہیں پھر۔ جی بسم اللہ، میں حاضر ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے سناو سارے سناو نارالی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، زہرا دا شوہر پیران دا پیرے، او میں کی ڈسے وہاں کتنا میرے، ہو میں کی ڈسے وہاں کتنا میرے، ہوتا تل سراتوں عرش اولا تائیں، سارے دا سارا سارے دا سارا، اور اقبالی دا پڑھنا قصیدہ۔ اور پیارا خوبصورت شعر کہ ایک عام والے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، ہونے زیت چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ۔ اور ابھی بڑا پیارا شعر آیا لال شہباز قندر کی شان میں، وہ کہتے ہیں کہ جھکے درتے ہاں بن کے سوالی، جھکے درتے بن کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، ہو پہ لوگ آکھن میں کوں کلندر، پہ لوگ آکھن میں کوں کلندر، سگہا مگے میں، سگہا مگے میں، علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ، حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید علی رضا کاظمی۔ عبدالباسط صاحب موجود ہیں، پھر سے ان کے پاس چلیں گے، ہم ان سے بات کر رہے تھے کتنے لہجوں میں آپ نے اچھا، تلاوت؟ تلاوت جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ایک سمندر ہے، تو مجھے الحمدللہ کافی لہجات آتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، تو تقریباً کوئی مجھے 14 to 15 لہجات الحمدللہ آتے ہیں۔ اچھا، تلاوت کے لیے قرأت کتنی ضروری ہے؟ اگر آج کل کے بچوں کو آپ کس طرح سے انکریج کرتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے کیا؟ مین چیز یہ حروف کی ادائیگی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس نے کسی ٹیچر سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو نا اچھا ٹیچر ہونا ضروری ہے۔ جیسے التحیات ہے، التحیات مثال کے طور پر فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو ایک ایک حروف کی ادائیگی جو ہے پراپر ہونی چاہیے،
کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے اگر ایک حروف کی ادائیگی آگے پیچھے ہو جائے تو پھر وہ اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ نماز درست کرواتے ہیں اس کی ادائیگی الفاظ کی تو کس طرح سے, کیونکہ ہم بہت ہی کامن غلطیاں, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے, ایک فرض چیز ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ فرض ہی ادا کر دیے جائیں, لیکن ہم کون سی میجر غلطیاں کرتے ہیں اس میں؟ مین چیز جو حروف کی ادائیگی مین چیز ہے. مطلب اگر حروف کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ ان الفاظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں لغت میں نا, تو اس لیے حروف کی ادائیگی بہت ضروری ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں تو اچھے قاری کا انتخاب کریں, جو سب آشتہ جس نے کیا ہو, جو صحیح مطلب قرات کے حوالے سے صحیح جانتا ہو. میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اچھے قاری کا انتخاب کریں انشاءاللہ. اچھا, رمضان میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 قرآن پاک ہم نے ختم کرنا ہے. اس میں الفاظ کی ادائیگی پہ ہم بالکل دھیان نہیں دیتے, جیسے تیسے ہم پڑھتے ہیں. تو کیا ٹھیک پڑھ لیں, کم پڑھ لیں, یا 2-3 قرآن پاک جس طرح پڑھ لیں اس طرح پڑھنے ٹھیک؟ ایکچولی جو ہے نا فرسٹ ٹیچر سے جس نے پڑھا ہے نا, مطلب مثال کے طور پہ اگر ایک بچے نے پڑھا ہے ایک ٹیچر سے, وہ اس کی حروف کی ادائیگی ٹیچر کی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر وہ بچہ ظاہر بات ہے اس طریقے سے ہی پڑھے گا نا. تو اب وہ پڑھ کے وہ اتنا پک چکا ہے کہ اب وہ بار بار جو ہے اس کے لیے جو ہے نا اچھا ٹیچر کا انتخاب کریں. اس کے لیے نورانی قاعدہ ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے جوڑ توڑ کرواتے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ جوڑ توڑ اگر بچے کو اس طریقے سے آئیں حروف کی ادائیگی تو پھر بچہ جو ہے وہ صحیح چل پڑتا ہے. اچھا, خواتین جو پڑھاتی ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا جو قاری مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ان سے پڑھنا چاہیے؟ اس کا انتخاب جو ہے اچھے مدارس بھی ہیں, اور لاہور میں جو ہے بہت بڑے اچھے مدارس ہیں. مطلب جس نے سبع عشرہ کیا ہو, جو قرات کو جانتا ہو, بس اس کا انتخاب کریں, چاہے وہ فیمیل ہو چاہے وہ میل ہو. اچھا, اب کس لہجے میں آپ ہمیں تلاوت کلام پاک جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں؟ تلاوت کس لہجے میں کرنے جا رہے ہیں اب آپ؟ تلاوت تو میں نے کر دی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوبارہ کر لیتے ہیں نا, رمضان ہے, جتنی بار تلاوت کریں گے آپ کو اچھا, سورۃ فاتحہ جو ہے میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کئی لہجہ, مطلب 3-4 لہجے میں سناؤں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وإیاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور لہجہ ہے جو امام حرم ہے شیخ ماہر الموئیکلی, ان کے انداز میں تلاوت کلام پاک پڑھتا ہوں کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وإیاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور لہجہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وإیاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. اسماء حسنہ اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اپنی اس خوبصورت آواز میں قرأت کے ساتھ سنا دیں. ابھی جو ہے وہ جتنے بھی ابھی ذہن میں آ رہے ہیں. نعت پڑھ دیتا ہوں پھر. چلیں نعت پڑھ دیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے
بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, مغتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا, ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قرباں, سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی, کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا, رک جائے جہاں جبریل امی, ان کے ایک بول کا مول نہیں. یاقوت و زمرد و لال و گوہر, میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری. کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر, مٹ جائیں گے ان کی عزت پر. وقت آیا تو دنیا دیکھے گی, اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں. اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روزے جزا. اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی. یہ میرا قلم یہ میری زباں او صاف کرے کیا تیرے بیاں. صدیق نے سچ فرمایا ہے, خلق اس کا ہے قرآن مبین. محمد ہمارے بڑی شان والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ, بہت خوب. محمد ہمارے بڑی شان والے. اچھا, اگر آج کل نعتوں کی بات کی جائے, جیسے جس طرح موسیقی کی طرز کی نعتیں آ رہی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے, کیا یہ پڑھنا ٹھیک ہے, ان کا بھی وہی ثواب ہے؟ بس جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے میں خاموش رہوں گا, اور ایک کہوں گا اپنا بھی ایک انسان کا میری اپنا رائے یہ ہے کہ نظریہ بھی نہیں جو ہوتا ہے ہے نا. گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنی چاہیے. جو ہے یہ نعت کی توہین ہے, یقین کریں اللہ کے نبی کی توہین ہے. جو ہے اگر آپ گانے کی طرز پہ پڑھتے ہیں نا تو میرے خیال سے جو ہے بہت ہی غلط کرتے ہیں. اچھا, جو پیرنٹس بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں, جی جی, کس ایج میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایج میں انہیں ڈال دینا چاہیے, کسی مدرسے میں جانا چاہیے, گھر میں قاری صاحب کو آنا چاہیے؟ اصل میں یہ بچے کے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب ایج جو ہوتی ہے 5 to 6 ایئر سے جو ہے نا بچے کو ناظرے پڑھانا شروع کروا دیں. اس کے بعد جو ہے حفظ کی جو ہے وہ پھر 8 to 9 ایئرز میں حفظ کی جو ہے نا وہ کلاسز اس کو دلوانا شروع کر دیں. اس سے کم ایج پہ نہیں, کیونکہ کچھ پیرنٹس تو بہت چھوٹی ایج میں جو ہے وہ اصل میں بچہ جو ہے اس کو نورانی قاعدہ پڑھے گا, اس کو جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں. اگر وہ اچھے قاری سے پڑھے گا تو سال بھی لگ سکتا ہے, 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے. یہ بچے کے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض ٹائم بچے ذہن نہیں ہوتا تو پیرنٹس جو ہے ان کو حفظ کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بار میں بھول بھی جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ ذہن بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ نے حفظ کی ہے, تو اس کو محفوظ رکھنا ہے, اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر حافظ قرآن کو یاد نہیں نہ رکھ سکتا تو حفظ نہ کرے گا, کیونکہ الٹا یہ وبال کا جو ہے باعث بنے گا. کیونکہ قرآن جو ہے بہت عظیم کتاب ہے, تو یہ ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرماتا ہے, جو سینے بھی بڑے منور ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یہ بہت خوبصورت بات کی ہے. لیکن ایک حافظ کے اوپر شیطان جو ہے وہ زیادہ حاوی ہوتا ہے, اسے زیادہ بہکاتا ہے. شیطان تو ہر بندے کے ساتھ ہے. ایک راستہ جو ہے اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے, ایک راستہ شیطان. ہر انسان کو پتہ ہے جو ہے اچھے برے, اچھائی برائی کا راستہ جو ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے.
بس نفس کو جو ہے انسان اپنے آپ کو نفس کو قابو میں رکھے تو اصل مین چیز نفس سے لڑائی جو ہے وہ نفس کے ساتھ لڑائی ہے. سر ماہ رمضان میں سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی صورت کا ورد اس کا زیادہ ہونا چاہیے؟ میں بس ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. اگر کوئی مشکل میں ہو, کوئی پریشانی میں ہو, تو سورۃ طارق کی جو ہے سورۃ الطارق کی آخری آیات انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, کسی بھی مسئلے کے لیے ہے, آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی غیب سے مدد کرے گا. اور یقین رکھے پڑھنے پہ, یہ نہیں پاس ٹائم شیطان وسوسے ڈالتا ہے, نہیں اب پڑھ تو لیا لیکن اب پتہ نہیں کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پڑھنے پہ اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہو کہ پلک جھپ کے کام ہو جائے. میں تو یہ کہتا ہوں. تو یہ سورۃ طارق کی آخری آیت میں بھی پڑھتا ہوں اور میری مطلب اہلیہ بھی پڑھتی ہیں. صرف آخری آیت, ایک آیت, مطلب 3 آیت انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ 3 آخری آیات 3 آیات جو ہیں وہ پڑھنی ہے. بہت کتنی جو ہے دفعہ اس میں جادو ہے. مطلب آپ اس کام کو تصور رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ کام جائز بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کو تصور رکھ کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند ہی لمحوں یا چند ہی دنوں بعد جو ہے نا اس کام کو کر دیتے ہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے, لمٹ کوئی نہیں ہے, بس تصور جب بھی یاد آئے وہ کام تو آپ تصور میں رکھ کے پڑھیں انشاءاللہ, اس سے فائدہ ہوگا. اچھا, کسی ورد کے لیے, کسی وظیفے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا آپ کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے درود پاک کا کہا گیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. نہیں, وضو کا ہونا تو ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وضو میں ہو انسان تو پھر زیادہ جو ہے ایک اچھی بات ہے. تو باقی جو ہے نظر بد کے لیے بھی یہی پڑھ سکتے ہیں. نظر بد کے لیے جو ہے نا آپ پڑھیں گے سورۃ نون کی جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, آخری آیات ہیں 2 آیات, ٹھیک ہے, وہ آپ نظر بد کے لیے پڑھیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اور نظر بد حقیقت میں جو ہے نا نظر بد ہے, برحق ہے یہ, اور جو بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, ہاں جی, تو ان کو جو ہے نا وہ آپ خود ہی جو ہے وہ معوذتین پڑھیں, سورۃ الفلق رات کو پڑھ کے, سورۃ الناس پڑھ کے جو ہے نا ان پر دم کر کے سو جائیں. کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے. پیروں پہ تو ویسے بھی اب وہ جرمانہ ہو گیا نا, انہیں سزا بھی سنا دی گئی ہے. اللہ کے ولیوں پہ, اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں, لیکن صحیح اللہ کا ولی ہو تو جس کو دیکھ کے, لگتا ہے کہ آج کل ایسا اللہ کا ولی جو ہے وہ مل سکتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بھی خدا یاد آئے, تو اس کو اللہ کا ولی, جی جی, جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے. اچھا, آج کل جو ماحول ہے, ہر بندہ جو ہے وہ تنگ ہے, فائنینشیل طور پہ تنگ ہے, تو تنگ دستی دور کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ اگر آپ بتانا چاہیں؟ تنگ دستی دور کرنے کے لیے یا یہ آپ ایک وظیفہ یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ایسا وظیفہ ہے نا, لیکن اس کے لیے انسان خود بھی کوشش کرے, سب کچھ اللہ پہ تو نہ چھوڑ دے نا. گھر بیٹھ کے تسبیحاں کر رہا ہے, جی حافظ صاحب نے بتائی تھی تنگ دستی دور جی جی, وہ کہتے ہیں, وہ صبح اٹھتا ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہر چیز میرے سامنے اٹھ کے چل کے آ جائے, ایسے تو نہیں ہوتا. کوشش انسان کرے, نتیجہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اچھا, کتنی بار پڑھنی ہے تسبیح اور اس کا صحیح وقت کیا ہے پڑھنے کا؟ یہ وقت اس کا کوئی متعین نہیں ہے, تو آپ جس ٹائم مرضی پڑھ سکتے ہیں, کہ اس کے ساتھ اب نماز کا اہتمام لازمی کریں, کہ نماز جو 5 وقت کی نماز, چلے بندہ حاضری لگواتا رہے نا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو یہ بڑی ایک بات ہوتی ہے, حاضری لگوانی چاہیے انسان کو نا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک لاسٹ نعت آپ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے دعا کی ریکویسٹ کریں گے. ایک نعت. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں, جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے, جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا,
کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، آپ دعا کی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت شکریہ عبدالحافظ باسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، تمام روزے داروں کی، اور جو روزے دار نہیں ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، سب کی دعائیں جو ہے قبول و منظور فرمائے، ہمارے روزے، ہماری ٹوٹی پھوٹی سی عبادات جو ہیں قبول و منظور فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں، ہمارے ساتھ رہے گا، اللہ حافظ۔